अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। आप इस वक्त खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल के एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्शन में हैं। आज हम बात करेंगे पीएचडी प्रोग्राम के बारे में, एचईसी की नई पॉलिसी। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं वो ये वीडियो गौर से सुने। आप आसानी के साथ पीएचडी कर सकते हैं। ये कतई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको 3 चीज़ों का ख्याल करना है। पहली, मुसम्मम इरादा। दूसरा, मुसलसल मेहनत। तीसरा, फोकस एंड कंसंट्रेशन। तीसरा यानी फोकस और कंसंट्रेशन में ये भी शामिल है कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, यानी आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे अगर आप साइंसेस में जा रहे हैं तो लेबॉर्ट्री रिसर्च करना चाहते हैं, या सोशल साइंसेस में जा रहे हैं फील्ड रिसर्च, लोगों के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, यानी कि रिसर्चर बनना चाहते हैं। या तीसरा ये हो सकता है कि आप इंडस्ट्री में रह के रिसर्च करना चाहते हैं, और ऐसी रिसर्च जिसमें आप नई नई इजादात करें, अपना नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ये जो नई पॉलिसी एचईसी ने अनाउंस की तो उसके बाद अखबार भर के पुराने जो पीएचडी लोग थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी पता नहीं क्या पॉलिसी आ गई है, और ये पीएचडी करने के लिए बहुत गैर ज़रूरी बातें बता रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लगता ये है कि किसी ने भी जो हायर एजुकेशन कमीशन ने पॉलिसी अनाउंस की है उसको गौर से नहीं पढ़ा। अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी आसानियां पैदा की गई हैं। और क्यों? जो बंदा पीएचडी करता है वो क्रिएटिव ज़रूर होता है। मुसलसल मेहनत तो करनी ही करनी है, डिटर्मिनेशन भी है कि आपने पीएचडी करनी है, लेकिन उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि मैंने जब ये ख्वाहिश जो है यही आपके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी पैदा करती है। तो ये एचईसी ने जो नई पॉलिसी बनाई है ये 1 जनवरी 2021 से नाफिज है। और अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि एचईसी जो है वो क्या कह रही है, इसके अंदर नई चीज़ें जो ना वो क्या है। सबसे पहले ये है कि एचईसी ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन की, पहले वो एमफिल होती थी या एमएस होती थी, लेकिन अब बीएस कर दी है। बीएस यानी बैचलर ऑफ स्टडीज़। मैं यहाँ उन लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा जो कि अखबारों में बात की जा रही है या हमारे पुराने एजुकेशनिस्ट कह रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी की बात करूंगा। ये बहस कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या फ़ायदेमंद है और क्या फ़ायदेमंद नहीं है, ये बात के प्रोग्राम में। ये 4 साल जो बीएस प्रोग्राम है या प्रोफेशनल डिग्री जो है वो 5 साल की है, उसके बाद आप पीएचडी अपनी उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है ये बीएस करने का? ये इनफैक्ट एक तो ये है कि सारी दुनिया में ये ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। किया लोगों ने ये है कि जो बेस है वो वाइड कर दिया है ताकि क्रिएटिव लोग जो हैं, यंग लोग जो हैं, जिनके अंदर अभी एनर्जी है, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं या कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, ये उनको भी चांस मिले। पहले ये होता था कि आप स्लोली जाते थे, वक्त के साथ साथ एक आइडिया डेवलप करते जाते थे और फिर आप कहते थे कि जी इस पे मैंने पीएचडी करनी है। वो भी तरीका ठीक था, उसके भी मेरिट्स हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि वाइड बेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चांस मिलेगा कि वो पीएचडी की तरफ जाए। अच्छा, एक बात बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो एचईसी ने रिक्वायरमेंट दी है बीएस बैचलर ऑफ स्टडीज़,
یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر کوئی یونیورسٹی خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں ہو سبجیکٹ کے حساب سے کوئی زیادہ کوالیفیکیشن رکھنا چاہتی ہے یا اپنے جو منیمم کوالیفیکیشن ہے اس کو ٹف کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کی ثوابدید ہے. اس پہ ایچ ای سی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ چارٹرڈ یونیورسٹی جو ہے اس کی اپنی مرضی ہوگی. لیکن ایچ ای سی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سٹینڈرڈز جو نا وہ بہتر کیے جائیں. ٹھیک ہے، وہ ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ صرف اتنی سی ہے. آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں. سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہے، اس کو پریس کر دیں. یہ اس کا رنگ جو ہے لائٹ گرے ہو جائے گا، ساتھ ہی گھنٹی کا نشان آئے گا، آپ اس کو بھی دبا دیں. اس کے بعد اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ نیکسٹ ویڈیو جو میں آپ کو لگاؤں گا جس میں کہ ہم نے بتانا ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی سٹارٹ کس طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں تو صرف میں آپ کو ریکوائرمنٹس بتا رہا ہوں تو وہ خود بخود آپ کو نوٹیفیکیشن جو نا مل جائے گا. اچھا، اب آتے ہیں دوسری ریکوائرمنٹ جو ہے نا. پہلی یہ کہ منیمم ریکوائرمنٹ کہ آپ کے پاس بی ایس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، ڈگری ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ بی ایس یا اگر آپ نے ایم فل یا ایم ایس سی کی ہوئی ہے، ایم فل کی ہوئی ہے، ایم ایس کی ہوئی ہے تو وہ مکمل کر چکے ہوں، یعنی کہ آپ کے پاس اس کی ڈگری موجود ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ابھی اس کا تھیسس کرنا ہے یا آپ کا کوئی کام رہتا ہے تو پھر آپ پی ایچ ڈی میں اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کر سکتے. ایچ ای سی جو تیسرا پوائنٹ ہے اور یہ بالکل نئی جو بات انہوں نے کی ہے ایچ ای سی نے، اور اگین یہ جو بات میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں یہ پوری دنیا میں یہ پروویژن جو ہے موجود ہے کہ اگر آپ نے اپنی بی ایس جو ہے ایک سبجیکٹ میں کی ہے، فار ایگزامپل اکنامکس میں آپ نے کی ہوئی ہے اور آگے جا کے آپ پی ایچ ڈی جو ہے وہ مختلف ڈسپلن میں کرنا چاہتے ہیں تو ایچ ای سی نے اس کی اجازت دے دی ہے. اب یہ ہے کہ اس کی اجازت کیوں دی ہے؟ نارملی تو یہ ہوتا تھا یا پہلے پروسیجر یہ تھا کہ نہیں جی جس ڈسپلن میں ایک دفعہ آپ داخل ہو گئے آپ اسی میں رہیں گے. بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے پہلے اپنی کوالیفیکیشن جہاں سے سٹارٹ کی وہ کچھ اور تھی، لیکن جب انہوں نے پریکٹیکل فیلڈ میں کام کرنا شروع کیا تو ان کی جو پوٹینشیل تھا وہ ڈیفرنٹ قسم کا تھا. ان کی جو کریٹیو ایبلٹیز تھیں وہ کسی اور فیلڈ میں تھیں تو وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ایچ ای سی نے کہا کہ جی جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے ہم بھی اجازت دے رہے ہیں کہ ایک ڈسپلن سے دوسرے ڈسپلن کی آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. لیکن اب اس ڈسپلن میں جانے کے لیے جو کہ نیا ہوگا تو پھر پری ریکوزٹ اس کے کیا ہیں کہ کتنی آپ کو پہلے سے جو علم ہونا چاہیے. یہ پھر وہ یونیورسٹی جہاں کہ آپ داخلہ دے رہے ہوں گے اس کے اپنا بورڈ آف اسٹڈیز جو ہے نا فیصلہ کرے گا کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ چینج کر رہے ہیں ان کو کیا کچھ جو ہے نا ہم نے پڑھانا ہے یا ان کو کیا پڑھ کے آئیں تو ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے. چوتھا یہ ہے کہ جو سی جی پی ہے وہ 4 میں سے 3 ہونا ضروری ہے جب آپ سمیسٹر سسٹم میں سے پڑھ کے آ رہے ہیں. چونکہ سمیسٹر سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جی پی اے اور اینڈ پہ جا کے سی جی پی ہوتا ہے تو اس کا آپ منیمم جو ہے سی جی پی اے وہ 3 ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ اینول سسٹم سے پڑھ کے آئے ہیں، اگر پہلے سے آپ پڑھے ہوئے ہیں یا اب آپ نے ایم ایس کی ہوئی ہے، ایم فل کی ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ اینول سسٹم سے ہے تو اس میں فرسٹ ڈویژن ہونا ضروری ہے. اور فرسٹ ڈویژن بھی جو آپ کی ریسنٹ یعنی لاسٹ ڈگری ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بی اے کیا ہے تو اس میں آپ کی فرسٹ ڈویژن ہے اور اب آپ نے اس کے بعد آپ کو ایم ایس کرنے کا موقع ملا ہے یا آپ نے ایم فل کیا ہے تو اس میں سیکنڈ ڈویژن ہے تو سوری پھر آپ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے. اس میں لاسٹ ڈگری میں آپ کا فرسٹ ڈویژن ہونا ضروری ہے. اور نیکسٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے
کہ آپ کو GRE گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن یہ کیا ہونا ضروری ہے. اب HEC نے اس میں بھی تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے کہ یہ 3 جو ہیں آپشنز دے دی ہیں کہ یہ GRE ایجوکیشن ٹیسٹنگ سروس جو ہے انہوں نے یہ ایگزام لیا ہو تو پھر آپ نے پاس کیا ہو تو آپ کوالیفائی کریں گے کہ آپ PhD کے لیے اپلائی کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن ٹیسٹنگ سروس جو ہے کونسل جو ہے ان کی انفیکٹ انہوں نے اگر کوئی ایسا پروگرام ڈیزائن کیا ہے جو کہ گریجویٹ ایڈمیشنز کے لیے ہے اور آپ وہ کر لیں تو اس میں بھی پھر بھی آپ کوالیفائی کر لیں گے. تیسرا جو نا HEC نے یہ کہا ہے کہ یونیورسٹی جو کہ PhD کروانا چاہ رہی ہے اگر وہ خود سے کوئی ایسا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیزائن کرتی ہے اور وہ ٹیسٹ جو ہے HEC کے ساتھ مل کے اس سے ریکمینڈ کروا لیتی ہے کہ جی یہ ایسا ہے تو وہ آپ ٹیسٹ پاس کر لیں تو پھر بھی وہ HEC کو ایکسیپٹیبل ہوگا. تو یہ HEC نے بہت اچھا اور کہنا چاہیے کہ ذرا وائڈ کر کے دیا ہے اور تھوڑا سا یہ آپ کہیں کہ لوگوں کے پاس یا اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے ایک اپرچونٹی ایک سے زیادہ کی جو ہو گئی ہے. یہ جو GRE ہے یا جو ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر کیا دیکھتی ہے. چونکہ اگر آپ PhD کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس پروسیس سے گزرنا ہے تو پھر آپ کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. یہ آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا کمانڈ ہے وہ جیومیٹری پہ الجبرا پہ ارتھمیٹکس پہ کتنی ہے یا آپ کی ڈیٹا انالیسز جو ابیلٹی ہے وہ کیسی ہے یا جو ابیلٹی ٹو اینالائز ہے وہ کیا ہے, کریٹیکل تھنکنگ کا آپ کا کیا لیول ہے یا جو کوئی مٹیریل ہے اس کو آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں یا پرابلم سالونگ سکلز جو ہے نا وہ آپ کی دیکھی جاتی ہیں. تو یہ سارا کچھ یہ انالیٹیکل ابیلٹی سے تعلق رکھتا ہے. ظاہر ہے آپ نے PhD کرنی ہے, کوئی نئی چیز آپ نے جو ہے نا ایجاد کرنی ہے یا کوئی ڈیٹا لے کے اس کا انالیسس کرنا ہے تو یہ ابیلٹیز ہونا بہت ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو بنیادی چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کہ اس بچے کے اندر, اس اسٹوڈنٹ کے اندر وہ ابیلٹی موجود ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کام سٹارٹ کریں گے تو یہ ابیلٹیز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں. HEC نے اور بھی ایک یہ کیا ہے کہ جس سبجیکٹ میں آپ PhD کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ دینا ضروری نہیں ہے. لیکن اگین یہ یونیورسٹی جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں اگر ان کی یہ پالیسی یہ ہے کہ نہیں جی ہم اس میں بھی ٹیسٹ لیں گے تو یونیورسٹی کی پالیسی ہو سکتی ہے. لیکن HEC نے اس میں بھی تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سبجیکٹ میں آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے. چھٹی ریکوائرمنٹ جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ جو ایپلیکیشن ہے اس کے ساتھ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنا اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے نا وہ ضرور لکھے. اسٹیٹمنٹ آف پرپز سے جو ہے نا یہ جو جہاں آپ اپلائی کریں گے وہاں کا جو بورڈ آف اسٹڈیز ہوگا یا ایڈمیشن کا جو بورڈ ہوگا اس کو کیا فائدہ ہوگا وہ یہ جان سکیں گے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ الٹیمیٹلی کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ ان کو اسیس کرنے کا موقع ملے گا کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کیا اس کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ ریسورسز موجود ہیں, خاص طور پہ ہیومن ریسورسز, ٹیکنیکل ریسورسز کیا ان کے پاس موجود ہیں کہ وہ آپ کو PhD کروا سکیں. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھی ہے تو ڈسکشن کے بعد تھوڑا سا اس کا اینگل جو ہے وہ بگننگ میں چینج کیا جائے. تو یہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنا یہ بہت ضروری ہے. اب وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ BS کے بعد امیجیٹلی PhD سٹارٹ کرنا جو ہے یہ کوئی زیادہ کہنا چاہیے کہ فروٹفل نہیں ہوگا اور یہ بچوں کے لیے مشکل ہوگا. اب یہ جو بیسک ریکوائرمنٹس بتائی جا رہی ہیں جب آپ ان کی تیاری کر رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو کرٹیسزم ہے لوگوں کا وہ خود بخود جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا پہلے سے. یہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہی سبمٹ کرواتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا اسٹڈی کرنی پڑے گی کہ آپ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں.
اب یہ پی ایچ ڈی میں داخلے کے لیے منیمم ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ایچ ای سی کہتا ہے کہ یہ ضرور ہونی چاہیے. اور اگر کوئی یونیورسٹی اپنے اسٹینڈرڈس کو بہتر کرنے کے لیے اس منیمم ریکوائرمنٹس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہے تو وہ چارٹرڈ یونیورسٹی کی اپنی مرضی ہے. اب ہم آتے ہیں ڈیوریشن کی طرف. ایچ ای سی کے مطابق جو ہے منیمم ریکوائرمنٹس پی ایچ ڈی کے لیے 3 ایئرس ہے اور میکسیمم جو ہے وہ 8 ایئرس ہے. اس کے بعد جو ہے 2 سال کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایویلویشن کی جائے گی کہ اگر 8 سال میں بچہ جو ہے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کر سکا، ڈیلے کا سبب جو ہے یہ اس کی اپنی وجہ سے ہے یا کچھ ایسے فیکٹرز جو ہیں وہ ہو گئے کہ جو کہ اسٹوڈنٹ کے کنٹرول میں نہیں تھے. فار ایگزامپل کوئی سپروائزر جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوا اور وہ اپنے کسی اور مقصد کے لیے پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے دوسرے ملک میں چلا گیا، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ملک میں ہنگامے ہو جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، جیسے یہ کرونا آ گیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ یونیورسٹی 2 سال کا ایکسٹینشن دے سکتی ہے اور اس قسم کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایچ ای سی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگی. اور اب یہ ہے کہ یہ جو اسٹڈی ہوگی یہ تقریباً 48 کریڈٹ آورس کا کورس ورک کرنا پڑے گا اور یہ کورس ورک جو ہے یہ 2 سال کے اندر جو ہے نا مکمل کرنا ہوگا. اور یہ کورس ورک جہاں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ انسٹیٹیوٹ ہے یا یونیورسٹی ہے تو وہ کیمپس پہ جو مکمل کرنا ہوگا اور پڑھانے والے جو ہیں وہ فل ٹائم فیکلٹی ممبر جو نہ ہونے چاہیے. یہ بھی ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے یا ایم ایس کیا ہوا ہے اور وہ کورسز آپ نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے کریڈٹ آور میں یعنی چھوٹ مل سکتی ہے. یہ 48 کی بجائے اس میں اگر آپ نے وہ ایگزیکٹو کورسز پڑھے ہوئے ہیں تو تقریباً 50% جو کریڈٹ آورز ہیں وہ آپ کو اس میں چھوٹ مل سکے گی، یعنی کہ آپ کو وہ کریڈٹس جو ہے نا وہ مل جائیں گے، آپ کو پڑھنا نہیں پڑے گا. اچھا، پی ایچ ڈی اسکالر کو 2 سال تک یونیورسٹی میں پڑھنا جو ہے نا ضروری ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، جب آپ نے پڑھ لیا ہے تو پھر آپ کا کورس ورک مکمل ہونے کے بعد کمپریہنسو ایگزام ہوگا. کمپریہنسو ایگزام پہلی دفعہ اگر آپ نے پاس کر لیا ہے تو پھر آپ پی ایچ ڈی ریسرچ ایک کینڈیڈیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو سپروائزر جو ہے وہ الاٹ کر دیا جائے گا جس لائن میں آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے. اور اگر آپ نے کمپریہنسو ایگزام کسی وجہ سے پاس نہیں کر سکے تو آپ کو ایک چانس اور دیا جائے گا کہ آپ اس کو کوالیفائی کر لیں. اور یہ جو سپروائزر مقرر کرنا ہے یہ پی ایچ ڈی ہو اور ایچ ای سی کا اپرووڈ سپروائزر ہو، یعنی ان کی ساری جو کریڈینشلز ہیں وہ ایچ ای سی کے پاس جاتے ہیں. ایچ ای سی جو ہے نا اس کو اپروو کرتا ہے کہ یس یہ پروفیسر یا جو بھی بندہ ہے یہ اس قابل ہے کہ یہ پی ایچ ڈی کو سپروائز کر سکتا ہے. تو ایک پروفیسر جو ہے یہ کم از کم 5 اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا سپروائز کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سپروائزر کو خاصا ٹائم جو ہے یہ ریسرچ اسکالر کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. اب ماشاءاللہ آپ کی پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی ہے تو اب ہم آتے ہیں اس کی ایویلویشن کے مرحلے کی طرف سے. یہ صرف میں آپ کو سارا پروسیجر اور میتھڈ بتا رہا ہوں جو کہ ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. اب جب آپ کی پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی تو اس یونیورسٹی کی جو کمیٹی ہے پی ایچ ڈی کی وہ آپ کے تھیسس کو ایویلویٹ کرے گی اور جب وہ پائے گی کہ یہ ٹھیک ہے اور آپ کا ظاہر ہے سپروائزر نے جب ٹھیک کہا ہے تو وہ اس وقت آپ کا سپروائزر آپ کی ہیلپ کرے گا، بتائے گا کمیٹی کو کہ یہ جو ہے نا میرے اسٹوڈنٹ نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ہے. کمیٹی دیکھنے کے بعد پھر یہ 2 ایکسٹرنل سپروائزر کو آپ کا تھیسس جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا، ڈسرٹیشن جو آپ نے مکمل کی ہے وہ بھیجی جائے گی.
اور وہ جو دو جو پروفیسرز ہیں جن کو بھیجی جائے گی وہ بھی پی ایچ ڈی ہوں گے، اور خواہ پاکستان کے اندر رہتے ہوں یا پاکستان کے باہر رہتے ہوں، وہ اپنی ایویلویشن دے کے بھیجیں گے۔ لیکن اگر اس دوران کوئی اسٹوڈنٹ یہ کرتا ہے کہ اپنی ریسرچ میں سے ایک پیپر لے کے کسی جرنل میں جو کہ کم از کم ایکس کیٹیگری کا ہو، یہ ایچ ای سی نے جو ہے نا جرنلز کی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، تو اس میں ایکس کیٹیگری کے جرنل میں اپنا اگر پیپر پبلش کر لیتا ہے، اور تو پھر یہ ہے کہ 2 کی بجائے اگر ایک سپروائزر بھی اس کی ڈیسیٹیشن کو پاس لیول دے دیتا ہے تو وہ پاس جو نہ ہو جائے گی۔ پھر اگر یہ ہاں ایک اور میں پلیجرزم کی بات پہلے کرتا چلوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایچ ای سی نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ پلیجرزم چیک ہونا بہت ضروری ہے، اور پلیجرزم تو کسی صورت میں بھی یہ چوری ہے، بے ایمانی ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی۔ اتنی محنت کے بعد جو ہے نا کسی کا کہیں سے آئیڈیا لیا ہوا، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہوگی، یہ کبھی نہیں کرنا، اپنی محنت کو برباد نہیں کرنا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جب پلیجرزم بھی آپ کا چیک ہو جائے گا، آپ کے 2 سپروائزر آپ کو پاس کر کے بھیج دیں گے، یا اگر آپ کا پیپر پبلش ہو گیا ہے اور ایک سپروائزر آپ کی یونیورسٹی کا جو بورڈ ہے پی ایچ ڈی کا اس نے بھی کر دیا ہے، آپ کے اپنے سپروائزر نے جس نے کہ آپ کا ریسرچ ورک سپروائز کیا اس نے بھی اوکے کہہ دیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو اوپن ڈیفینس آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ کوالیفائی کریں گے، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ابھی آپ کو ڈگری نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے، اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پھر آپ نے اسی ریسرچ میں سے ایک پیپر جو ہے وہ آپ نے وائی ٹائپ جو ہے کیٹیگری کا جو جرنل ہے اس میں پبلش کرنا ہے۔ یہ بھی ایچ ای سی نے جو بتایا ہوا ہے جرنل کہ جی یہ جرنل ہے، یہ سارے وائی ٹائپ کے ہیں، اس میں آپ کا پیپر جو ہے نا پبلش ہو۔ وہ پیپر پبلش ہونے کے بعد آپ کو ڈگری کے لیے آپ حقدار سمجھے جائیں گے۔ اور اس موقع پہ آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے ساری انفارمیشن جو ہے یہ آپ نے یونیورسٹی کے تھرو ایچ ای سی کو بھیجنی ہے۔ جو اب آپ کی رجسٹریشن ہوگی وہ ایچ ای سی کو تو اسی وقت جو ہے نا انفارمیشن چلی جائے گی، تمام آپ کی پروگریس جو ہے یہ سارا جو ہے یہ ایک علیحدہ فارم بنا ہوا ہے، یہ میں بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، آگے چلیں گے، کیونکہ اس کے بعد میں نے یہ آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو پھر سوچنا کیسے سٹارٹ کرنا ہے، پہلا پوائنٹ ہے سوچنے کا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز اس کو خالد اقبال یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا، اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔